सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है शूटर। ये स्नाइपर के सिलसिले का पार्ट 3 है और आप सुन रहे हैं शूटर की किस्त नंबर 11। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जुनेद नशिस्त छोड़ते हुए बोला, खैर मैं आपकी हिंदी से बेहतर अंग्रेज़ी बोल लेता हूँ। वैसे भी उसका अंदाज़ तालीम याफ्ता होने की चुगली खा रहा था। अंग्रेज़ी में बात करके उसने मेरे अंदाज़े की तस्दीक कर दी थी। बिमला ने खिलखिलाकर उसका शुक्रिया अदा किया था। घोड़ों और कुत्तों को देखने के लिए चंद किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा क्योंकि वो नवाब साहब के फार्म हाउस पर होते हैं। बिमला कता कलामी करते हुए बोली, नहीं, पहले हम हवेली देखना चाहेंगे, वहाँ नवाब साहब के हमरा जाना मुनासिब रहेगा। तो चलें। जुनेद ने मुझे नज़रअंदाज करते हुए उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। दोनों पहलू ब पहलू चलने लगे। मैं मुलाजमों की तरह उनसे 2 कदम पीछे रहा। हवेली की अंदरूनी इमारत काफ़ी वसी थी। दीवान खाना यानी ड्राइंग रूम हम देख चुके थे, लेकिन कहानी में हकीकत का रंग भरने को बिमला उससे दीवारों के साथ लटकी पुरानी बंदूकों, तलवारों, ढालों के बारे में इस्तफसार करने लगी और मैं उनकी तस्वीर खींचने लगा। वहाँ से निकलकर ताम खाना यानी डाइनिंग रूम, नेमत खाना यानी बावर्ची खाना और खिलत खाना और पता नहीं किस किस खानों में घूमने लगे। इस दौरान में बिमला ने बड़ी महारत और चाबक दस्ती से जुनेद को अपने ढाब पर लाते हुए कदीम हथियारों को ज़ेर बहस लाकर जदीद हथियारों के बारे में इस्तफसार किया। नवाब साहब शिकार के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और उनके पास मुख्तलिफ हथियारों का बड़ा ज़ख़ीरा है। बिमला ने इश्तियाक ज़ाहिर किया, क्या मैं देख सकती हूँ? क्यों नहीं? जुनेद बिमला के इल्तफ़ात पाकर फूले नहीं समा रहा था और ये इतना बड़ा मुतालबा नहीं था कि वो इनकार कर सकता। थोड़ी देर के बाद हम कोत यानी ऐसा कमरा जिसमें हथियार रखे जाते हैं उसमें मौजूद थे। वहाँ दीवारों के साथ मुख्तलिफ हथियार टंगे थे और कोत के बीचों बीच भी लकड़ी की मेज़ें रख कर हथियार सजाए गए थे। करीबन सारी स्नाइपर राइफ़लें मेज़ों पर रखी गई थीं क्योंकि स्नाइपर राइफ़ल के साथ अमूमन 2 पाई जुड़ी होती है और टेलीस्कोप साइट का राइफ़ल पर लगा होना तो लाजिम है। भारत की बनी विध्वंसक और गिपार्ड एंटी मटीरियल राइफ़ल, रूस की ड्रैगनो, इसराइल की गुलेल, ऑस्ट्रिया की स्टायर, इंग्लैंड की रेंज मास्टर और थंडरबोल्ट, अमेरिका की AS-50, बैरेट 107 वगैरह सजी थी। एक कोने में SR-1 भी रखी थी। दीवारों पर AK-47, इंसास 708 MMG, G2 M4 वगैरह टंगी थी। इतना बड़ा ज़ख़ीरा देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी। न जाने इतने हथियार रखने की नवाब नसरुल्लाह को इजाज़त कैसी मिली थी। मुमकिन था उसने वो हथियार बग़ैर परमिट के रखे होते। आखिर को इंडिया की पुलिस भी रिश्वत लेना कार सवाब ही समझती है। उमरा से चाय पानी के नाम पर जेब खर्च लेना कोई अनोखा या अजीब काम नहीं जिसकी वजाहत करने की ज़रूरत हो। बहरहाल हथियार जमा करना नवाब नसरुल्लाह का शौक़ था और एक साथ इतनी महबूबाओं को देखकर मुझे बेपाया मुसर्रत हुई थी। अलबत्ता मेरा मतमा नज़र SR-1 का हसूल था। राइफ़ल पर कब्ज़ा जमाने को मुझे 2-3 मिनट का वक्त दरकार था, जबकि जुनेद की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं था और इस बात से बिमला कौर भी अच्छी तरह वाकिफ़ थी। 2-3 राइफ़लों के मुतल्लिक चंद सवालात करके उसने अचानक पूछा, क्या यहाँ 2 कुर्सियाँ और एक तपाई रखवाई जा सकती है? क्यों? जुनेद की हैरानी बजा थी। बिमला उसे बांस पर चढ़ाते हुए लोचदार आवाज़ में बोली, बस मेरा दिल चाह रहा है कि यहाँ बैठकर चाय पीते हुए आपके हमरा चंद तस्वीर खिंचवाऊँ ताकि नवाब साहब के खूबरू और बासलाहियत मुहाफ़िज़ का तारुफ इन खूबसूरत हथियारों के पस मंज़र में करवा सकूँ। जुनेद ने घड़ी पर निगाह दौड़ाते हुए उलझन जाहिर की। ये इतना मुश्किल तो नहीं है, अलबत्ता हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट बचे हैं। नवाब साहब 11:30 बजे तक जनान खाने से बरामद हो जाते हैं। बिमला झट से बोली, आप एक मेज़ 2 कुर्सियाँ रखवाएं और चाय की खाली 2 प्यालियों से भी काम चल जाएगा। हमने तस्वीर बनवाना है, चाय थोड़ी पीना है। वो चुटकी बजाते हुए बोला, आप मुझे 2-3 मिनट दें। बिमला दिल आवेज़ तबस्सुम से बोली, मैं मुंतज़िर हूँ और इतनी देर में हथियारों का जायज़ा ले लेती हूँ। बाकी इनके बारे में तफसील तो आप ही बता सकते हैं। हमने तो हथियार बस फिल्मों ही में देखे हैं या कभी कभार पुलिस वगैरह के पास नज़र पड़ जाए तो पड़ जाए। आप फिक्र ना करें, मैं समझा दूंगा। फ़ख्रिया अंदाज में कहते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
اس کا دروازے سے نکلنا اور میرا SR-1 پر جھپٹنا ایک ساتھ ہوا تھا۔ بملا دروازے پر جا کر نگرانی کرنے کو کھڑی ہو گئی۔ میں نے سرعت سے میز پر رکھی SR-1 سنائپر رائفل کو مناسب حصوں میں کھولا، اپنی پشت سے بیگ اتار کر اپنی رائفل کے پرزے باہر نکال کر میز پر رکھے، نواب صاحب کی SR-1 کو بیگ میں منتقل کر کے اپنی والی رائفل کو جوڑنے لگا۔ ساری کاروائی میں مجھے 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ جنید کی واپسی 5-6 منٹ کے بعد ہی ہو سکی تھی۔ اس وقت میں اور بملا بیرٹ 107 کے ساتھ کھڑے اس کے پرزوں کو اناڑی پن سے چھیڑ رہے تھے۔ اس سے پہلے بملا نے اپنے موبائل پر 5 منٹ کے بعد کا الارم سیٹ کر دیا تھا۔ جنید کے ہمراہ 3 ملازم موجود تھے جنہوں نے 2 کرسیاں اور ایک میز اٹھائی ہوئی تھی۔ ان کی کرسیاں اور میز لگانے تک ایک ملازم چائے کی پیالیاں وغیرہ لے آیا تھا۔ میں نے جنید اور بملا کی چند تصاویر کھینچی۔ اسی دوران میں بملا کا موبائل فون بجنے لگا۔ جنید کو معذرت کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے موبائل فون کان سے لگا لیا۔ کیا؟ جی ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں۔ چند یک طرفہ باتیں کر کے اس نے موبائل فون پرس میں ڈالتے ہوئے جنید کو کہا، معذرت چاہتی ہوں، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، ہم سپہر کو لوٹیں گے اور ڈنر آپ کے ساتھ کریں گے۔ میرا مطلب صرف آپ کے ہمراہ نواب صاحب کا انٹرویو لینے کے بعد آپ اپنی رہائش پر اس کا بندوبست کرتے ہیں یا کسی ہوٹل وغیرہ سے کھلاتے ہیں، شاید شب بصری بھی آپ کے ہاں ہو جائے۔ معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے اس نے جنید سے پرتپاک مصافحہ کیا۔ اس کی پیشکش ایسی نہیں تھی کہ جنید بیچارے کو سوال و جواب کی ہمت ہوتی، وہ بس مضطرب انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے اتنا ہی کہہ سکا تھا، بالکل یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی، بس آپ جلدی آنا۔ وہ ہمیں چھوڑنے داخلی دروازے تک آیا تھا۔ ہم بملا کی کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکل آئے۔ ڈرائیونگ سیٹ میں نے سنبھالی تھی۔ جنید بیچارہ ہمارے دروازے سے نکلنے تک وارفتگی سے ہاتھ لہراتا رہا۔ سڑک پر چڑھتے ہی بملا نے کہا لگا کر پوچھا، کیسا رہا؟ میں نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ تم عورتوں کے لیے مردوں کو بے وقوف بنانا کتنا آسان ہوتا ہے۔ مجھے گھورتے ہوئے اس نے منہ بنایا، سچ کہا، مگر کچھ بے وقوف بننے پر تیار ہی نہیں ہوتے۔ میں نے بے نیازی سے کندھے اچکائے، شاید ایسا ہی ہے۔ اس نے موضوع تبدیل کیا، اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے سوال لوٹایا، میرا ارادہ تو پہلے سے متعین ہے، اپنی سناؤ۔ اس نے پیشکش کی، اگر میرے بڑوں سے گزارش کرو تو شاید آپ کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کسی کی تحریک کے مقاصد کی تکمیل کو کوشاں رہوں۔ وہ متعجب ہوئی، محترم، میں آپ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہی ہوں، نہ کہ آپ کو کہیں لے جانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ میں نے اطمینان بھرے لہجے میں بولا، اور میرے مشن کی تکمیل کے بعد اگر تمہارے بڑوں نے میری خدمات طلب کر لیں تو کس منہ سے انکار کروں گا؟ وہ خفگی سے بولی، صاف کہیں مجھے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے۔ میں نے حقیقت کھولی، ایسا بالکل نہیں ہے، البتہ کسی کے احسان کا بار اٹھانے سے پہلے جوابی خدمت کو اپنا دامن کشادہ رکھنا پڑتا ہے، اور میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وہ شاکی ہوئی، آپ کے کام تو میں آ چکی ہوں۔ میں نے کہا، اس کا بدلہ میں پہلے ہی چکتا کر چکا ہوں۔ تمہارا مطمع نظر سنائپنگ کے متعلق کچھ نیا سیکھنا تھا، اور اس بارے میں تمہیں کافی کچھ بتا چکا ہوں۔ مزید جو جاننا ہے بلا تکلف پوچھ سکتی ہو۔ اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے چپ سادھ لی تھی۔ احمد نگر واپس پہنچ کر ہم نے ایک عام سے ہوٹل میں رات گزاری۔ اگلی صبح میں بملا کور عرف پشپا کماری سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا۔ اس نے صاف گوئی سے تبصرہ کیا، گو ارادہ تھا کہ آپ کے ہمراہ تھوڑا عرصہ گزار کر سنائپنگ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھوں گی، مگر آپ کچھ زیادہ ہی مطلب پرست بلکہ خود غرض ہیں۔ اپنے مقصد کے علاوہ کچھ کرنا تو درکنار، شاید سوچنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یقیناً سنیتا جیسوال کی رہائی بھی آپ کا اپنا مطمع نظر تھی، تبھی ہمارا ساتھ دینے پر تیار ہوئے تھے، ورنہ پہلی ملاقات میں آپ نے مل کر کام کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے اطمینان بھرے لہجے میں اعتراف کیا، تمہاری رائے کو غلط فہمی قرار دینا غلط ہوگا، زہر لگتی ہے تمہاری صاف گوئی۔ بیزاری بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ میرا جواب سنے بغیر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے چند منٹ تک انتظار کیا اور پھر ہوٹل کے واجبات ادا کر کے نکل آیا۔ SR-1 کا بیگ میرے کندھوں پر لدا تھا۔ وہاں سے میں نے ریلوے اسٹیشن کا رخ کیا کہ ایک جاسوس کے لیے سفر کا یہ ذریعہ سب سے محفوظ ہوتا ہے۔ جس ڈبے میں سوار ہوا وہاں کافی بھیڑ جمع تھی، بھانت بھانت کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے، مختلف بولیاں سننے کو مل رہی تھی۔ میرے سامنے والی سیٹ پر ادھیڑ عمر میاں بیوی اپنے 4 بچوں کے ہمراہ براجمان تھے۔ سب سے بڑے بچے کی عمر قریباً 12 سال ہوگی، باقی بہن بھائی اس سے چھوٹے تھے۔
آغاز سفر ہی میں ان بچوں نے وہ ہنگامہ مچایا کہ دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہی نہ رہا۔ ماں کی ڈانٹ اور باپ کی ڈانٹ کے ساتھ ساتھ ٹھکائی کرنے کو بھی وہ کسی خاطر میں نہیں لا رہے تھے۔ البتہ ان کا ساتھ گھنٹے ڈیڑھ ہی کا رہا۔ دوسرے تیسرے اسٹیشن پر ان کے اترنے سے یکسوئی تو نصیب ہوئی، مگر شغل ملا ہاتھ سے جاتا رہا۔ بچوں کی شرارتوں میں بھی ایک سکون اور اطمینان پوشیدہ ہوتا ہے، خاص کر ہم جیسے پردیسی جو اپنے بچوں کے لیے للچا رہے ہوتے ہیں۔ وہ غیر کے بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر چند لمحے حالات کی گھمبیرتا کو بھلا کر ان کی شرارتوں میں کھو جاتے ہیں۔ قتیل شفائی نے تعزیت کی مناسبت سے کہا تھا کہ ماتم سرا بھی ہوتے ہیں کیا خود غرض قتیل، اپنے دکھوں پہ روتے ہیں لے کر کسی کا نام۔ پردیسی بینا اپنے بچوں کی شرارتوں کو غیروں کے بچوں کی حرکات و سکنات میں کھوجتے رہتے ہیں۔ جب اپنے نظر نہ آئے نا تو ان کی شباہتیں ڈھونڈنے کو متلاشی نظریں غیروں اور بیگانوں میں بھی کئی مماثلتیں تاڑ لیتی ہیں۔ مجھے بھی اپنے بیٹے عبداللہ کی کلکاریاں، اس کا چہکنا، ہنسنا، مسکرانا، توتلی زبان میں باتیں کرنا، بھاگتے ہوئے ڈگمگانا اور سنبھلنے کی کوشش میں پھر گر پڑنا سب کچھ یاد تھا، مگر وہ نظروں سے اوجھل تھا، اور بیگانے ملک میں کوئی بھی اس عمر کا بچہ نظر آ جاتا تو میری نظروں کا مرکز بن جاتا تھا۔ بلا شبہ ایک فوجی کا وطن کی خاطر دشمن ملک چلے جانا ہی بہت بڑی قربانی کے زمرے میں آتا ہے، جبکہ ہم پر تو یہاں ایسے لمحات بھی گزرتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ موت اتنے قریب آ جاتی ہے کہ اس کے لمس کا ذائقہ تک بندہ چکھ لیتا ہے، اور جب مختلف صعوبتوں، تکالیف، مصائب، مشکلات اور دشواریوں سے نبرد آزما ہو کر وطن کا خدمتگار گھر واپس لوٹتا ہے اور دشمن کے ایجنٹوں کی پڑھائی ہوئی باتیں اپنوں کی زبان سے اس کی سماعتوں تک پہنچتی ہیں، تب کڑنے، افسوس کرنے اور اذیت برداشت کرنے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ ہم احسان فراموش قوم ہیں جو اپنے ہیروز کے کارناموں کو پرکھنے کو غیر کی دی ہوئی اینک لگا کر دیکھتے ہیں، جن کی سماعتیں وطن دشمن عناصر کے الزامات کو سننے کے لیے وقف ہیں، جن کی عقول و حقائق کا ادراک کرنے کے بجائے بہتانات کو قبول کرنے پر مائل ہیں، جنہیں اپنے محافظوں کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہتھیار تو نظر آ رہا ہے، اس کا دہشت گردوں پر برسنا دکھائی نہیں دیتا۔ بس دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں عقل و شعور دے، کیونکہ ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ جب اپنوں کی بات آئے پھر ہار جانے میں بھلائی ہوتی ہے۔ جودھ پور تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جو قابل ذکر ہو۔ ریل گاڑی وہاں رات گئے ہی پہنچی تھی۔ ریلوے اسٹیشن ہی پر مسلمانوں کے ایک ہوٹل میں رات کا کھانا کھا کر میں پیدل چل پڑا۔ انصاری صاحب نے مجھے شیوا مندر کے بڑے پجاری پنڈت ونیش رام سے ملنے کو کہا تھا، باقی ہدایات اسی سے ملنی تھی۔ صبح کا انتظار کرنے کے بجائے میں نے اسی وقت مندر کا رخ کرنا بہتر سمجھا اور ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اسے بالدیو نگر کالونی جانے کا بتا دیا۔ تمام راستے میں کھڑکی سے جھانک کر راستوں کی پہچان ذہن نشین کرتا رہا۔ گو رات کا وقت ہونے کی وجہ سے دکھاؤ مصنوعی روشنیوں کا محتاج ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے باوجود ایک سنائپر ہونے کے ناطے میں نے کافی معلومات یادداشت میں بٹھا لی تھی۔ بالدیو کالونی آتے ہی ڈرائیور نے پوچھا، کہاں اترنا ہے باؤ؟ میں رسان سے بولا، شیوا مندر کے سامنے اتار دو۔ 4-5 منٹ کے بعد اس نے مجھے ایک بڑے مندر کے سامنے اتار دیا۔ رات کے اس وقت کوئی خاص چہل پہل نظر نہیں آ رہی تھی۔ داخلی دروازے پر دربان موجود تھا، مگر اس نے مجھ سے تعارض نہیں کیا تھا۔ 1-2 بندوں سے رہنمائی لے کر میں پنڈت ونیش رام کی خوابگاہ تک پہنچ گیا، مگر وہاں موجود دربان مجھے اندر جانے کی اجازت دینے پر تیار نہیں تھے۔ ایک نے تہکمانہ انداز میں کہا، مہاشے، پنڈت جی کے سونے کا وقت ہو چکا ہے، سویرے درشن کر لینا۔ میں قدرے بلند لہجے میں بولا، مجھے ضروری کام ہے۔ دوسرا بے نیازی سے بولا، یہاں کوئی بھی بغیر ضروری کام کے نہیں آتا۔ میں نے پینترا بدلا، مگر مجھے انہوں نے خود بلایا ہے۔ پہلا مشکوک انداز میں بولا، جھوٹ مت بولو، ایسا ہوتا تو ہمیں مہاراج کا حکم پہلے سے مل چکا ہوتا۔ دوسرا بھی مجھے مشتبہ نظروں سے گھورنے لگا تھا۔ میں اعتماد سے بولا، آپ پوچھ لیں، انہیں اطلاع دیں کہ آکاش چڈا آیا ہوا ہے، اگر انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تو واپس چلا جاؤں گا۔ لمحہ بھر گھورنے کے بعد مجھے وہیں رکنے کا اشارہ کر کے ایک اندر گھس گیا۔ اس کی واپسی 2-3 منٹ کے بعد ہوئی تھی۔ باہر نکل کر اس نے میری تفصیلی تلاشی لی اور اندر جانے کی اجازت دے دی۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی اندازے کے برعکس ایک حال دکھائی دیا تھا۔ لکڑی کے منقش دروازے کے سامنے ایک اور محافظ موجود تھا، یقیناً وہ پنڈت جی کی خوابگاہ کا دروازہ تھا۔ اس دربان نے بھی میری اچھی طرح تلاشی لے کر تسلی کی اور پھر کہا، اپنا بیگ یہیں چھوڑ دو۔
میں نے بیگ کندھوں سے اتار کر دیوار کی جڑ میں رکھ دیا۔ زنجیر کے ساتھ میں نے نمبروں والا چھوٹا سا قفل لگایا ہوا تھا، اس لیے یہ خوف نہیں تھا کہ وہ میرے بیگ کی تلاشی لے سکے گا۔ اس نے میرے لیے خوابگاہ کا دروازہ کھول دیا۔ وہ درمیانی حجم کا کمرہ تھا جہاں فرش پر فقط چٹائی بچھی تھی، اس پر گھٹے ہوئے سر والا ایک ادھیڑ عمر شخص براجمان تھا۔ دائیں ہاتھ ایک اور کمرے کا دروازہ دکھائی دے رہا تھا، اور میرے اندازے کے مطابق اصل خوابگاہ وہ تھی، اور جہاں ہم موجود تھے وہ ملاقات کا کمرہ تھا۔ نمستے مہاراج، میں نے ہندوؤں کے انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے آداب کہا۔ وہ مجھے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے قدرے ناراضگی سے بولا، بولو بالک، کیوں جھوٹ بول کر رات کے سمے ملاقات کی ضد کی ہے؟ مہاراج، میرا نام آکاش چڈا ہے اور میں اپنا گھر مندر کو دان کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ہلکا سا اضطراب نظر آیا، مگر بظاہر وہ پرسکون انداز میں بولا، بالک، پہلے اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لو۔ میں نے کوڈ ورڈ کا اگلا حصہ بولا، مہاراج، مندر ہی میرا گھر ہے اور آپ میرے باپ کی جگہ پر ہیں۔ اس نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے بالک، کل گھر کے کاغذات کے ساتھ آ جانا۔ نمستے مہاراج، میں ہندوؤں کے انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے الٹے قدم پیچھے ہٹنے لگا۔ سنو بالک، اس کے پکارنے پر میرے قدم رک گئے تھے۔ جی مہاراج، رات کافی ہو گئی ہے، فی الحال بنسی لال کے کمرے میں آرام کر لو، صبح گھر چلے جانا۔ پھر میری سوالیہ نظروں کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے پاس تمہارا بیگ پڑا ہے وہی بنسی ہے، اسے بتا دو کہ آج رات تم اس کے کمرے میں لیٹو گے، باقی وہ سنبھال لے گا۔ یقیناً خوابگاہ کے دروازے پر کیمرے لگے ہوئے تھے جن کی مدد سے وہ اندر بیٹھے باہر کا منظر دیکھ لیتا تھا۔ دوبارہ نمستے مہاراج کہہ کر میں باہر نکل آیا۔ بنسی لال کے پاس پہنچ کر میں نے پنڈت کی منشا اس تک پہنچا دی۔ بغیر باز پرس کیے اس نے میرا بیگ اٹھاتے ہوئے پوچھا، چلیں ویر جی؟ اور میں سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ ایک کھلی راہداری میں آیا جہاں دونوں جانب کمروں کے دروازے نظر آ رہے تھے۔ دائیں طرف کے تیسرے کمرے کے دروازے پر رک کر اس نے قفل کھولا اور مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر گھس گیا۔ وہ چھوٹا سا کمرہ تھا، غربی جانب اکیلی چارپائی دھری تھی جس پر صاف ستھرا بستر بچھا تھا، ساتھ ہی لکڑی کی میز رکھی تھی، اوپر جستی جگ اور گلاس رکھا ہوا تھا۔ عقبی جانب چھوٹا دروازہ نظر آ رہا تھا جو میرے اندازے کے مطابق غسل خانے کا کمرہ تھا۔ کمرے میں کھڑکی موجود نہیں تھی، دیواروں پر ہلکا پیلا رنگ ہوا تھا، چھت سفید رنگ کی تھی جس کے درمیان میں پنکھا لٹک رہا تھا۔ داہنی اور باہنی دیوار کے ساتھ 2 بلب ٹنگے تھے اور ان کی وجہ سے کمرہ خوب روشن تھا۔ دروازے کے بائیں جانب لکڑی کی الماری پڑی تھی۔ غسل خانے کے دروازے کے ساتھ کھونٹی لگی تھی جس پر صاف ستھرے 3-4 لباس لٹک رہے تھے۔ دروازے کی دوسری جانب چہرہ دیکھنے کو شیشہ لگا ہوا تھا جس کے نچلی جانب لکڑی کا تختہ دیوار میں ٹھونک کر اس پر تیل کی شیشی اور کنگھی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے غسل خانے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا، ویر جی، آپ تازہ دم ہو جائیں، میں بھوجن لگا دیتا ہوں۔ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، دھنیہ واد مہاراج، بھوجن کر چکا ہوں، کچھ چاہیے ہو تو حکم کریں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، فی الحال تو نیند آئی ہے، آپ آرام کریں، کوئی چیز کی ضرورت ہو تو بے جھجک بتا دینا۔ سامنے والی قطار میں دوسرا کمرہ میرا ہے، بس آدھے گھنٹے کی چوکی داری باقی ہے، پھر میں صبح تک فارغ ہی ہوں۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ باہر نکل گیا، میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اچھی خاصی سردی ہو رہی تھی، میں نے کمبل اوڑھ کر آنکھیں موند لیں۔ مشن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، اس لیے آگے کا لایا عمل نہیں سوچا جا سکتا تھا۔ رات کا کون سا پہر تھا جب ہلکے سے کھٹکے سے میری آنکھ کھلی، اسی وقت بٹن دبنے کی دھیمی سی آواز آئی اور کمرہ روشن ہو گیا۔ میں جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، مگر بنسی لال کو دیکھتے ہی میرے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ چلیں ویر جی، مہاراج نے بلایا ہے۔ اس وقت میں نے دستی گھڑی پر نگاہ دوڑائی، صبح کے 4 بج رہے تھے اور آفتاب طلوع ہونے میں 2-2.5 گھنٹے باقی تھے۔ بنسی لال نے منہ بنایا، آپ کے تعجب کرنے پر حیرانی ہو رہی ہے۔ تب مجھے لگا کہ اس کا تعلق بھی اپنوں ہی سے تھا۔ میں نے خفیف ہوتے ہوئے پوچھا، سامان اٹھا لوں؟ بے ٹھکانہ شخص کو تو سنڈاس یعنی بیت الخلاء میں جاتے ہوئے بھی اپنا سامان ساتھ رکھنا چاہیے۔ میں نے جوتے پہن کر چارپائی کے نیچے رکھا، SR1 کا بیگ کندھوں میں ڈالا اور بنسی لال کے پیچھے قدم بڑھا دیے، جو مجھے تیار دیکھ کر باہر نکل گیا تھا۔ راہداری میں بس ایک لہجے کو رک کر اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر نپے تلے قدم رکھتا ہوا مخصوص سمت کو بڑھ گیا۔ میں بھی ہونٹوں پر مہر لگائے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ 2-3 موڑ مڑنے کے بعد وہ ایسے کمرے میں گھس گیا جہاں کاٹ کباڑ بھرا پڑا تھا۔ دروازہ اندر سے کنڈی کر کے وہ الٹی پڑی میز کی طرف بڑھا، اسے ہٹا کر چٹائی کو سمیٹا اور اس کے نیچے موجود لکڑی کا دروازہ اوپر اٹھا دیا۔ نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں،
بٹن دبا کر اس نے روشنی کرتے ہوئے مجھے سیڑھیاں اترنے کا اشارہ کیا۔ میرے آگے بڑھتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور میرے عقب میں قدم بڑھا دیے۔ سیڑھیوں کا اختتام راہداری پر ہوا تھا، وہ پھر میرے آگے ہو گیا۔ اس کے برابر ہوتے ہوئے میں نے کہا، پوچھ سکتا ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ نرم لہجے میں بولا، مہاراج کے پاس۔ میں قدرے بیزاری سے بولا، جب میں نے اپنی شناخت کروا دی تھی تو مہاراج کو اسی وقت تفصیلات بتا دینی چاہیے تھی، اور اگر اس راستے پر سفر کرنا ضروری تھا تو یہ بھی اسی وقت طے ہو سکتا تھا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، ایک جاسوس کو نیند اس قدر پیاری نہیں ہونی چاہیے کہ ذرا سا بے آرام ہوتے ہی اول فول بکنا شروع کر دے۔ میں کندھے اچکاتے ہوئے بے نیازی سے بولا، یقیناً میں تمہاری وضاحت سے مطمئن نہیں ہوا۔ وہ نرمی سے بولا، کیا لگتا ہے مہاراج کے سارے خدمتگار ان کے اصل روپ سے واقف ہیں، اور ایک اجنبی کے ساتھ زیادہ وقت بتا کر وہ شک کی زد میں نہیں آئیں گے؟ یا لوگوں کی چہل پہل کے وقت میں تمہیں خفیہ راستے کے ذریعے مہاراج تک پہنچا سکتا تھا؟ اس کی بات ختم ہونے تک دوسری سیڑھیاں آ گئی تھیں، اور اس کا جواب بھی میری کھوپڑی میں بیٹھ گیا تھا، اس لیے مزید سوال کرنے سے گریز کیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر ہم اوپر پہنچے۔ اس بار چھت والے دروازے کے بجائے دیوار والے دروازے سے واسطہ پڑا تھا۔ اس نے بٹن دبا دیا۔ 2-3 لمحے کے بعد دروازے پر لگا سبز بلب روشن ہوا اور اس نے پٹ کھول دیے۔ باہر نکلنے پر ہم خوابگاہ میں تھے۔ سامنے ہی مہاراج پنڈت ونیش رام ایک صوفے پر براجمان تھا۔ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ بنسی لال کو مخاطب ہوا، تم جا سکتے ہو۔ بنسی نے ہندوؤں کے انداز میں ہاتھ جوڑ کر نمستے کہا اور الٹے قدموں واپس مڑ گیا۔ تنہائی میں بھی انہوں نے اداکاری نہیں چھوڑی تھی، اور یہی جاسوس کی کامیابی کا راز ہوتا ہے کہ وہ اپنے روپ میں ڈھل جایا کرتا ہے اور تنہائی میں بھی اپنے اصل کو بھلائے رکھتا ہے۔ بنسی لال کے رخصت ہوتے ہی وہ میری طرف متوجہ ہوا۔ مشن کے بارے میں تم کتنا جانتے ہو؟ لا علمی کے اظہار کو کندھے اچکاتے ہوئے میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے اگلا سوال کیا، تم سنائپر ہو؟ میں نے اس بار بھی کچھ بولے بغیر اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا تھا۔ تمہارے بارے میں انصاری کو میں نے ہی کہا تھا، اور ایک مشن کو پورا کرنے کے بعد تمہیں دوسرے مشن کے لیے رکنا پڑا۔ معذرت، مگر مجبوری تھی، اور یہ کام کوئی اچھا سنائپر ہی سر انجام دے سکتا تھا۔ یقیناً وہ انصاری صاحب سے بھی رتبے میں بڑا تھا، تبھی تو انہیں اس انداز میں پکار رہا تھا۔ بہرحال اس کا عہدہ وغیرہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا کہ جاسوسوں کو حفظ مراتب ملحوظ خاطر رکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو جاسوس پروٹوکول سے مبرا ہوتے ہیں۔ میں بے پرواہی سے بولا، معذرت فضول ہے کہ میں آپ کے لیے نہیں رکا، اور نہ آپ نے ذاتی کام کو میری خدمات طلب کی ہیں۔ اس کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ وہ موضوع تبدیل کرتے ہوئے مدعے پر آیا اور تفصیل بتانے لگا، جس کا لب لباب یہی تھا کہ ریاست راجستھان اور اس کے مضافاتی علاقوں میں ان کا سیٹ اپ بہت مستحکم اور مضبوط تھا، اور وہاں کی تمام کارروائیوں کا پنڈت ونیش رام ہی منتظم تھا۔ اس علاقے میں ایک بڑی شخصیت مہاراج شری ناتھ یادیو کی بھی تھی۔ بظاہر وہ بہت بڑا رشی اور دھرم سیوک تھا، لیکن بباطن بہت بد کردار، غلیظ اور ادھرمی یعنی بے دین تھا۔ اس کی زیر نگرانی کئی اناتھ آشرم بھی قائم تھے جو مختلف شہروں میں موجود تھے۔ کئی مندر بھی اس کے زیر تسلط تھے۔ اناتھ آشرم کی آڑ میں عورتوں سے دھندا کروانا، نشہ آور ادویات کا کاروبار کرنا، اسلحے و نشے کی سمگلنگ سے لے کر ٹارگٹ کلنگ کروانے تک ہر گھٹیا اور انسانیت سوز افعال میں سر تپا ملوث تھا۔ سرکاری حلقوں میں بھی اس کی بہت پہنچ اوپر تک تھی۔ اس کی آئے روز دولت میں بڑھوتری کی ہوس اور طاقت میں اضافے کا خناس بڑھتا جا رہا تھا، اور طاقت اور دولت کے حصول کو اس نے مزید ہاتھ پاؤں پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ پنڈت ونیش رام کی بدقسمتی کہ شری ناتھ اس کے راز سے آگاہ ہو گیا تھا اور ان کے سیٹ اپ کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا، اور اب اسے ونیش رام کے زیر نگرانی جتنے آشرم چل رہے تھے وہاں من مانی کرنے کی اجازت چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ ونیش رام کے جاسوسوں کو بھی سمگلنگ میں استعمال کرنا چاہتا تھا، اور یہی اس کی زبان بندی کی قیمت تھی۔ دوسری صورت میں وہ تمام کو گرفتار کروانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ گو جاسوس کو دشمن ملک میں اخلاقیات کی قربانی دینا پڑتی ہے، مذہبی تعلیمات کو پس پشت ڈالنا پڑتا ہے، معاشرتی اقدار سے روگردانی کرنا ہوتی ہے، اور انسانیت مخالف کارروائیوں کو دامن کشادہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یوں کسی کے ہاتھ مسلسل بلیک میل ہونا اور اپنی زندگی ایک مجرم کے پاس گروی رکھوانا سراسر گھاٹے کا سودا اور حماقت تھی۔ بلیک میلروں کے تقاضوں کی عموماً کوئی حد نہیں ہوتی۔ ان کی مانگ نہایت آسان مطالبوں سے ہوتے ہوئے
ایسی شرائط تک جا پہنچتی ہیں جہاں متاثرہ شخص یوں محبوس ہو کر رہ جاتا ہے کہ شکنجے میں آئے پرندے کی طرح پھڑ پھڑا بھی نہیں سکتا، اور اس کے بعد نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والا معاملہ باقی رہ جاتا ہے۔ اگر ونیش رام اپنے سیٹ اپ کے ساتھ منظر عام سے غائب ہو جاتا تو اس کی جان تو بچ جاتی، مگر برسوں کی محنت پر پانی پھر جاتا، اور مہاراج شری ناتھ یادیو کا کوئی نقصان نہ ہوتا کہ اس کے ہاتھ مفت میں ونیش رام کے اثاثے آ جاتے۔ ونیش رام کے زیر نگرانی جو آشرم چل رہے تھے وہاں تمام امور اور قواعد و ضوابط کے تحت سر انجام پا رہے تھے۔ یتیم اور مفلس بچوں، بیواؤں اور معاشرے کی دھتکاری ہوئی عورتوں اور بوڑھوں کو نہ صرف چھت اور 2 وقت کی روٹی میسر تھی، بلکہ عورتوں اور بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی تھی۔ آشرم کے اپنے سکول تھے جہاں بچوں کو پرائمری تک تعلیم دی جاتی تھی۔ ہندوؤں میں بھی اپنے دھرم اور اچھائی کے نام پر خرچ کرنے والے بھتیرے مل جاتے ہیں، البتہ اس رقم کو صحیح جگہ تک پہنچانا بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کون سا دین برحق ہے، البتہ ذاتی طور پر مسلمان ہونے کے ناطے میں اسلام کے برحق ہونے پر ایسے ہی ایمان رکھتا ہوں جیسے اپنے سانس کے چلنے پر زندہ ہونے کا یقین ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ مسلمان ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں یا ہندو، ہر مذہب میں دین فروشوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ مذہب کے نام پر کمائی کے اڈے کھولنا اور دین کے نام پر دنیا کمانے والے بے شمار ہیں۔ ہر دین میں ایسے کئی مل جاتے ہیں جن کا پیٹ اور خواہش نفس ہی ان کا مذہب ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا، دولت ان کی عزت ہوگی، عورت ان کا قبلہ ہوگی، درہم و دینار ان کا دین ہوگا، اور وہ بدترین لوگ ہوں گے۔ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ شری ناتھ یادیو کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ اس کے دل میں نہ مذہب کی اہمیت تھی، نہ وطن کی محبت، نہ انسانیت کا احساس تھا، اور نہ خوف خدا۔ اس کی غرض اپنے مقصد و مطلب سے تھی، اس کے لیے وہ کوئی بھی حد عبور کر سکتا تھا۔ اپنی عیاشی کی تکمیل کو وہ کسی بھی شریف اور باحیا لڑکی کو جبر و زبردستی سے داغدار کر سکتا تھا۔ اپنے مخالفین کے خاتمے کو بے بنیاد مقدمات بنا کر جیل بھجوانے سے لے کر انہیں قتل کروانے تک جا سکتا تھا۔ جس کے دل میں دنیا کی ہوس سرایت کر جائے وہ قارون کی دولت پا کر بھی حل من مزید، یعنی کیا کچھ اور بھی ہے، کہ نعرے لگاتا رہتا ہے۔ اس کی گفتگو رکتے ہی میں نے پوچھا، کیا شری ناتھ یادیو کے قتل سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے وضاحت کی، شری ناتھ کا دست راست موہن بھیمانی بھی اس کے دھندوں میں گردن تک ملوث ہے۔ شری ناتھ کے ساتھ اس کا خاتمہ بھی لازمی ہے، اور دونوں کو ایک ہی وقت قتل کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو پہلے قتل کیا گیا تو دوسرا مکمل طور پر زیر زمین ہو جائے گا، اور ایسا ہونے کی صورت میں ہمارا مقصد ہی ناکام ہو جائے گا۔ میں نے تعجب ظاہر کیا، انہیں قتل کرنے میں کیا رکاوٹ پیش آ رہی تھی؟ آپ کے سیٹ اپ کا سلسلہ 2 ریاستوں تک پھیلا ہوا ہے، کیا 2 گنڈوں کو قتل کرنا مشکل ہے؟ ہم میں زیادہ تر فقط جاسوس ہیں، تمہاری طرح کمانڈو نہیں ہے کہ لڑائی بھڑائی کے ماہر ہوں، اور شری ناتھ تو عام کمانڈوز کے بس کا روگ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی سیکیورٹی نہایت سخت ہے۔ زرہ پوش یعنی بلٹ پروف کار میں گھومتا ہے، جدید حفاظتی زرہ یعنی بلٹ پروف جیکٹ سوتے وقت ہی اتارتا ہے، ساتھ میں مسلح محافظوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے۔ اس کی رہائش پر بھی کڑا پہرا ہوتا ہے کہ کسی ملاقاتی کو اس تک پہنچنے سے پہلے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کے خلاف اس کے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ وہ بلیک میل کر رہا ہے؟ ونیش رام نے نفی میں سر ہلایا۔ ہمارا ایک خاص جاسوس تلک داس راہ کے ایجنٹوں کے ہاتھوں زخمی ہوا، اور پھر جان بچانے کو اسے شری ناتھ کے ایک مندر میں پناہ لینا پڑی۔ مندر کا بڑا پجاری شری ناتھ کا خاص آدمی تھا، جبکہ تلک داس بیچارہ شری ناتھ کے نام اور کرتوتوں سے ناواقف تھا۔ اس نے پجاری کے ہاتھ میرے لیے پیغام بھیجا تاکہ میں اسے فی الفور اپنی حفاظت میں لے سکوں۔ پجاری نے وہ پیغام موہن بھیمانی تک پہنچا دیا۔ گو تلک داس نے اشاروں یعنی کوڈ ورڈز میں پیغام لکھا تھا، مگر شری ناتھ جیسا کایا شخص بات کی تہہ تک پہنچ گیا اور اپنے آدمی کو میرا آدمی ظاہر کر کے تلک داس کے پاس بھیج دیا۔ اس نے تلک داس کو بظاہر محفوظ ٹھکانے پر منتقل کر دیا، مگر وہ ان کی اپنی جگہ تھی۔ اس آدمی نے باتوں باتوں میں تلک داس سے کافی کچھ اگلوا لیا، کیونکہ تلک داس اسے اپنا ہی آدمی سمجھ رہا تھا۔ پس اس کے بعد شری ناتھ نے ملاقات کر کے ساری صورتحال میرے سامنے رکھ دی کہ اسے میرے جاسوس ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں، بس اپنے مفادات سے غرض ہے۔ بلکہ یہ بات اس کے لیے زیادہ مفید ہے کہ یوں میں اس کے کسی مطالبے سے انحراف نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کو مہینہ ہونے والا ہے
اور میں نے گزشتہ ہفتے اس کے مطالبات پر سر تسلیم خم کر دیا ہے، کیونکہ میں بنے بنائے سیٹ اپ کو تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ میں نے حیرانی ظاہر کی، مندر کے پجاری کو تلک داس پر شک کیسے ہوا؟ راہ کے بندے تلک داس کو ڈھونڈنے اس پجاری تک گئے تھے، اور اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ راہ کے ایجنٹ کسی سڑک چھاپ گنڈے کا پیچھا تو نہیں کریں گے۔ میں نے پوچھا، آپ اتنے بڑے پنڈت ہیں، کیا صرف شری ناتھ کے کہنے پر جاسوس سمجھ لیے جائیں گے؟ اس نے منہ بناتے ہوئے وضاحت کی، اگر راہ کو مجھ پر صرف شک ہی ہو گیا نا تو میری نقل و حرکت پر نظر رکھے گی، اور اس کے بعد میں صرف پوجا پاٹ ہی کے قابل رہ جاؤں گا۔ میں نے گفتگو سمیٹی، مجھے کوئی مددگار ملے گا یا اکیلا کام کرنا پڑے گا؟ وہ اطمینان سے بولا، بالکل ملے گا، اگر کوئی خاص ہتھیار درکار ہو تو اس کا بندوبست بھی کیا جا سکتا ہے۔ انصاری صاحب تو کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس وقت سٹائر سنائپر رائفل دستیاب ہے۔ اس نے وضاحت کی، ایسا ہی ہے، سٹائر رائفل ہمارے پاس موجود ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم کسی اور رائفل کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ میں نے منہ بنایا، اس کی وضاحت انصاری صاحب نے کر دی ہوتی تو شاید میں 2-3 دن پہلے ہی پہنچ گیا ہوتا۔ میں تو رائفل کے بندوبست میں لگا رہا۔ اس نے تکرار سمیٹی، رائفل ملی کہ مجھے بندوبست کرنا پڑے گا؟ میں نے SR-1 کے بیگ کو تھپ تھپایا، الحمدللہ مل گئی ہے۔ وہ دکھی انداز میں بولا، کوشش کیا کرو کہ اس کی یاد فقط دل تک محدود رہے۔ ہونٹوں پر یہ نام بہت میٹھا لگتا ہے، مگر ہمارا بہروپ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں معترض ہوا، یہاں کوئی اور تو موجود نہیں ہے نا؟ وہ مصر ہوا، ایسا ہی ہے، مگر دشمن ملک میں تنہائی میں بھی بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے، اور یہی اصول ہے۔ میں نے غلطی تسلیم کی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ وہ پھیکے تبسم سے بولا، اسی میں بھلائی ہے۔ بلا شبہ جاسوس کو دشمن ملک میں بھی ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوتا ہے، ہر لہجہ دل و دماغ میں اندیشہ جاگزیں رہتا ہے کہ میرا راز پھوٹ نہ جائے۔ سیانے جاسوس تو تنہائی میں بھی اپنے بہروپ کے مطابق ہی ہر کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ونیش رام نے غلطی سے بھی اپنی کسی آدمی کے اصل نام منہ سے نہیں نکالا تھا۔ تلک داس، بنسی لال وغیرہ کے پس پردہ یقیناً کوئی عبداللہ عبد الرحمن ہی چھپا تھا، مگر یہ ایسا راز ہے جسے فقط غائب کو جاننے والا عظیم رب ہی واقف ہے۔ ایسے کتنے ہی گمنام مجاہد مٹی کی تہ اوڑھ کر لیٹے ہیں، جن کے نام اور کام سے تو وہ واقف نہیں جن کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی۔ کئی تو ایسے ہیں جنہیں اپنی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ دنیا کا اصول ہے کہ جو اپنے کام کا جتنا ماہر ہوتا ہے اتنا زیادہ ہی شہرت پاتا ہے، مگر یہ ایسی صلاحیت ہے جہاں زیادہ مہارت زیادہ گمنامی کو لاتی ہے۔ یہاں دولت، شہرت، نمود و نمائش کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ یہ ایسا راستہ ہے کہ اپنے دین اور عقیدے پر عمل کرنا بھی محال ہو جاتا ہے، اور ایسوں کا جب اپنوں کے طنز و تشنیع و استہزاء سے سامنا ہو تب۔ میرا یہ خون میرے دشمنوں کے سر ہوگا، میں دوستوں کی حراست میں مارا جاؤں گا۔ اس کے مستحق انسان دشمن سے تو بچ کے نکل آتا ہے، مگر اپنوں میں جا کر زندہ درگور ہو جاتا ہے۔ سامعین عموماً شاکی رہتے ہیں کہ میں واقعات سناتے سناتے ان تفصیلات میں کھو جاتا ہوں جن کا کہانی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ ان تفصیلات کا کہانی کے واقعات سے بے شک ربط نہ ہو، کہانی کے کرداروں سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اور یہ تعلق سمجھنے کو انسان کا حساس ہونا ضروری ہے۔ بہرحال یہ لمبی بحث ہے جو دلائل و تکرار سے سمیٹی نہیں جا سکتی۔ میں نے پوچھا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ونیش نے اٹھتے ہوئے کہا، میری پوجا پاٹ کا سمے ہو چلا ہے، تم تھوڑی دیر انتظار کرو، بنسی لال موقع پا کر تمہیں باہر نکال دے گا، اور اس کے بعد تمہیں ستیش ورما سے بھی ملوا دے گا، جو مشن کی تکمیل تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ میں اسے احترام دینے کو کھڑا ہو گیا۔ وہ میری پیٹھ تھپ تھپاتا ہوا باہر نکل گیا۔ میں بنسی لال کا انتظار کرنے بیٹھ گیا۔ میرے انتظار نے آدھے گھنٹے سے زیادہ طول نہیں کھینچا تھا۔ کھٹکا ہوا اور دروازے کے پٹ کو دھکیلتا ہوا بنسی لال نمودار ہوا۔ اس کے ہونٹوں پر مہربان تبسم جھلکا۔ چلیں ویر جی۔ میں سر ہلاتا ہوا اس کے ہمراہ ہو لیا۔ اس بار ہم سامنے کے دروازے سے باہر نکلے تھے۔ مندر سے نکلنے تک وہ خاموشی سے آگے چلتا رہا اور میں اس کی تقلید میں قدم بڑھاتا رہا۔ داخلی دروازے کے ساتھ ہی چند رکشے اور ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ ہم ایک رکشے میں بیٹھ گئے۔ میوڑا کالونی، اس کا بتا کر اس نے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ میں نے سوال کرنے سے گریز کیا تھا کہ مطلب کی بات پوچھ نہیں سکتا تھا اور فضول گوئی بے فائدہ تھی۔ رکشے والا چل پڑا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ہم میوڑا کالونی پہنچ گئے تھے۔ بنسی لال نے کرایہ چکایا اور ہم اتر گئے۔
وہ سڑک سے اتر کر قریبی گلی کی طرف بڑھ گیا۔ میں اس کے شانہ بشانہ چلنے لگا۔ وہ ہدایات دیتے ہوئے بولا، ستیش ورما کو آپ کا تعارف کروا دیا ہے، اس کی ہدایات پر مکمل عمل کرنا، وہ بہت ہوشیار اور کام کا آدمی ہے۔ شری ناتھ یادیو کے بارے جتنا وہ جانتا ہے ہم میں سے اور کوئی نہیں جانتا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ زندگی جاگ گئی تھی، گلی میں لوگوں کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ 150 قدم لینے کے بعد وہ ایک تنگ گلی میں مڑ گیا جس میں بمشکل موٹر سائیکل جا سکتی تھی۔ چوتھے دروازے پر جا کر اس نے دستک دی۔ لمحہ بھر کے بعد دروازہ کھل گیا۔ وہ 25-26 سال کا نوجوان تھا، میانہ قامت، چھریرا بدن اور رنگت ہلکی سانولی۔ نمستے مہاراج۔ بنسی لال کو دیکھتے ہی اس نے ہاتھ باندھتے ہوئے پرنام کیا۔ بنسی لال نے جوابی پرنام کرتے ہوئے کہا، مجھے واپس جانا ہوگا اور آکاش بھائی تمہارے حوالے۔ اس نے بغیر کسی تکرار کے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے میرے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ بنسی لال واپس مڑ گیا تھا۔ میں خاموشی سے اندر گھس گیا۔ وہ چھوٹا سا کوارٹر نما مکان تھا جس میں چند فٹ ہی کا صحن تھا۔ اس نے تصدیق چاہی، ناشتہ تو نہیں کیا ہوگا؟ ہاں، میں نے بے تکلفی سے سر ہلا دیا۔ میں بس 5 منٹ میں آیا۔ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ باہر نکل گیا۔ اس کی واپسی ناشتے کے ساتھ ہوئی تھی۔ ہم نے حلوہ پوری، نان چھولے اور دہی وغیرہ کے ساتھ ڈٹ کر ناشتہ کیا۔ چائے اس نے گھر ہی میں بنا دی تھی۔ چائے پینے تک وہ رسمی گفتگو کرتا رہا، میں بھی ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ برتن سنبھالنے کے بعد وہ مطلب کی گفتگو پر آ گیا۔ ایک تو بالکل محتاط رہنا اور کسی بھی انجان شخص سے شری ناتھ کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اس کے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد علاقے میں موجود ہے۔ میں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، شروعات کہاں سے کریں گے؟ شری ناتھ عموماً اپنی قلعہ نما حویلی میں پایا جاتا ہے جو کہ دیو گڑھ کے مضافات میں ہے، مگر حویلی کے اندر گھس کر اسے شکار کرنا تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ حویلی کی حفاظت کا انتظام بہت سخت ہے۔ اس کی دیواریں بھی مضبوط اور کافی بلند ہیں اور قریب ایسی اونچی جگہ بھی موجود نہیں جہاں سے کوئی سنائپر اسے شکار کر سکے۔ باہر نکلتے وقت بھی وہ اپنے محافظوں کے گھیرے میں ہوتا ہے۔ گاڑیوں کا پورا قافلہ اس کے ہمراہ ہوتا ہے۔ اس کی کار بھی زرہ پوش یعنی بلٹ پروف ہے اور وہ خود بھی لباس کے نیچے جدید حفاظتی زرہ پہن کر رکھتا ہے۔ وہ وہی باتیں قدرے تفصیل سے بتانے لگا جو ونیش رام اختصار کے ساتھ میرے گوش گزار کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر کہیں سے ابتدا تو کرنا ہوگی۔ وہ پرخیال لہجے میں بولا، اس کی نقل و حرکت کی خبر رکھنے کو ہمیں کسی ایسے مخبر کی ضرورت ہے جس کی رسائی اس کی حویلی کے اندر تک ہو۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا، ایسا شخص ڈھونڈنے کی کوشش میں ہم اچانک سرپرائز کھول دیں گے۔ وہ اعتماد سے بولا، شاید ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے یاد دلایا، خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ کسی انجان بندے سے شری ناتھ کے متعلق پوچھنا مناسب نہ ہوگا۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز تبسم ابھرا۔ ہاں، مگر کسی جاننے والے سے پوچھنے میں تو قباحت نہیں ہوگی۔ میں نے متفق ہوتے ہوئے کہا، واقفیت تو تمہاری ہی یہاں پر ہے۔ اس نے تجویز کیا، فی الحال آرام کرو، پھر نکلتے ہیں کام کے لیے۔ میں ہلکی مسکراہٹ سے بولا، یہاں آرام کرنے نہیں آیا دوست۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اس بیگ میں غالباً سنائپر رائفل ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اس نے مشورہ دیا، اسے یہیں چھوڑنا پڑے گا۔ دماغ میں بنسی لال کی نصیحت گونجی اور میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میرا تو خیال ہے کہ اس کی ضرورت کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے۔ وہ زور دیتے ہوئے بولا، وہ ناسور اتنی آسانی سے موقع نہیں دے گا، اس لیے رائفل کو یہیں چھپا جاتے ہیں۔ جب بھی ضرورت پڑی یہاں سے لے جانا مشکل نہیں ہوگا۔ جیسا مناسب سمجھو۔ میں نے گیند اس کی جانب اچھال دی تھی۔ اس نے اپنی خوابگاہ میں چارپائی کے نیچے فرش کے اندر بنے خفیہ خانے میں رائفل کا بیگ چھپا دیا۔ فرش پر پلاسٹک کی چٹائی بچھی تھی اور اگر کوئی چٹائی کو ہٹا دیتا تب بھی خفیہ خانہ اس مہارت سے بنایا گیا تھا کہ اسے ڈھونڈنا نہایت دشوار تھا۔ البتہ کسی کو سنگن ہوتی تو اسے کامیابی مل سکتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم گھر سے نکل آئے تھے۔ سڑک پر پہنچتے ہی ہمیں رکشہ مل گیا تھا۔ بس اڈے پہنچ کر ہم پالی جانے والی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ آرام دہ بس میں 1.5-2 گھنٹے کا سفر کا پتہ ہی نہ چلا۔ پالی بس اڈے پر اتر کر ہم نے کھانا کھایا اور پھر دوسری بس میں بیٹھ گئے۔ ستیش نے گنڈالیا کی 2 ٹکٹیں لی تھیں۔ بس قدرے پرانی تھی، سیٹیں بھی چھوٹی اور تنگ تھیں۔ گنڈالیا تک ہمیں 2 گھنٹے لگے تھے۔ سپہر ہونے کو تھی جب ہم گنڈالیا اترے۔ راستے بھر میں نے ستیش سے دریافت نہ کیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ ایک تو ہمیں خلوت نصیب نہیں تھی، دوسرا کوئی خاص بات ہوتی یا وہ مشورہ وغیرہ لینا چاہتا تو خود ہی بات شروع کر لیتا۔ گنڈالیا چھوٹا سا دیہات تھا۔ بس ہمیں سڑک پر اتار کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کی آخری منزل دیو گڑھ تھی جہاں ہمارے دشمن کی رہائش تھی۔ بس کے نکلتے ہی وہ پوچھنے لگا، جانتے ہو یہاں کیوں آئے ہیں؟
میں اطمینان سے بولا، شاید رات کا کھانا کھانے۔ کیا؟ یہ کیسا جواب ہے؟ اس کے چہرے پر ناخوشگوار حیرانی ابھری۔ جواب ہمیشہ سوال کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ میرا اطمینان برقرار رہا۔ اس نے منہ بنایا، جاسوس کو اتنا اندازہ تو ہونا چاہیے۔ میں ہنسا۔ بطور جاسوس یہ میرا پہلا مشن ہے، اس لیے غلطیوں کی گنجائش ہونی چاہیے۔ اس نے سنجیدگی ظاہر کی۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں نے اندازہ لگایا کسی ایسے سے ملاقات کرنے جس سے معلومات ملنے کی توقع ہو۔ وہ رکھائی سے بولا، جواب درست ہے، اور یاد رہے مجھے وقت کا ضیاع بالکل پسند نہیں۔ گو میرے پاس صفائی میں کہنے کو بہت کچھ تھا، مگر خاموش رہا کہ ہر انسان اپنی فطرت کے تابع ہوتا ہے، کتنی بھی مشکل، الجھی ہوئی اور ناگفتہ باز صورتحال کیوں نہ ہوتی۔ میں اور سردار طنز و مزاح کا دامن پکڑے رہتے تھے، لیکن ستیش ورما الگ مزاج کا شخص تھا، اور میں اس کا مزاج درست کرنے نہیں، شری ناتھ یادیو کا حلیہ بگاڑنے یہاں آیا تھا۔ مجھے خاموش پا کر وہ مدعے پر آیا۔ اس کا نام رشو بھٹلا ہے، غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور شری ناتھ کے دستے راس موہن بھیمانی کا ڈسا ہوا ہے۔ میں نے شوشہ چھوڑا۔ یقیناً اس کی بیوی خوبصورت ہوگی۔ مجھے خوشمگی نظروں سے گھورتے ہوئے اس نے آبادی کی طرف قدم بڑھائے، جو سڑک سے فرلانگ بھر دور تھی، اور وہاں تک ایک پختہ راستہ بنا ہوا تھا۔ تمہارا اندازہ ٹھیک ہے، مگر انداز غلط ہے، اور رشو بھٹلا کی بیوی نہیں، بہن خاصی خوبصورت ہے۔ پہلے وہ شری ناتھ کے معتقد تھے، پورا گھرانہ اس کا بھاشن سننے جایا کرتا تھا۔ اسی دوران میں رشو کی بہن رکمنی بھٹلا پر موہن بھیمانی کی نظر اٹک گئی۔ وہ گھٹیا پن اور بے غیرتی میں کسی بھی طرح شری ناتھ سے کم نہیں ہے۔ تمام غنڈوں کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو شری ناتھ کے تمام کرتوت بھی موہن کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ ان کی آنکھوں پر عقیدت کی پٹی بندھی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شری ناتھ بھولا بھالا سادھو سنت ہے، اور موہن اس کا نام استعمال کر کے اپنا الو سیدھا کر رہا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ شری ناتھ کے کرتوتوں کی سیاہی موہن بھیمانی سے قدرے بڑی ہوئی ہے۔ البتہ اس کی حد الوسع کوشش یہی ہوتی ہے کہ عوام کے سامنے اس کی پارسائی کا بت قائم رہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کو وہ خاصا محتاط رہتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، خوشبو اور بدبو کی طرح گناہ اور نیکی بھی چھپائے نہیں جا سکتے، اس لیے ذی شعور لوگوں کی نگاہ سے شری ناتھ کے کرتوت اوجھل نہیں ہیں۔ چھوٹا سا وقفہ لے کر اس کی بات جاری رہی۔ بہرحال موہن رکمنی کی خوبصورت شکل اور تر و تازہ شباب کو دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکا، اور اپنا کارندہ بھیج کر تمام گھر والوں کو رکوا دیا کہ مہاراج شری ناتھ یادیو نے ان کی عاجزی سے متاثر ہو کر ان کی منورتھ یعنی دلی خواہش پوری کر دی، اور انہیں ملاقات کا شرف بخشا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر تمام گھرانہ خوش ہو گیا تھا۔ ایسا صرف ان کے ساتھ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ چونکتے۔ جب بھی شری ناتھ بھاشن دیتا، اس کے بعد کسی ایک یا دو تین یاتریوں کو ملاقات کا شرف ضرور بخشتا تھا۔ وہ بیچارے انتظار کرنے بیٹھ گئے۔ گھنٹے ڈیڑھ بعد ان کا بلاوا آ گیا۔ شری ناتھ کا آشیرواد پا کر وہ خوشی سے نہال ہو گئے تھے۔ اسی دوران میں شری ناتھ نے رکمنی کے والدین تک اپنی خواہش پہنچائی کہ وہ رکمنی کو ایک ہفتے کے لیے مندر کی سیوا کے لیے وہیں چھوڑ جائیں۔ یہ پیشکش انومان بھٹلا اور اس کی پتنی رتنا کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھی۔ وہ رکمنی کو وہیں چھوڑ کر واپس چل پڑے۔ گھر لوٹتے ہی رشو نے بہن کا ضروری سامان بیگ میں ڈال کر وہ بھی وہاں پہنچا دیا۔